अमर बेल बाब 35। उमर उसका चेहरा देखने लगा। आप करेंगे मुझसे शादी? अलीसा का अंदाज इस बार पहले से भी ज्यादा उखड़ा था। उमर एकदम हंस पड़ा। मजाक कर रही हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल संजीदा हूं। और आपने ऐसा सोचा भी क्यों कि मैं आपसे इस बारे में मजाक करूंगी? उमर की मुस्कुराहट गायब हो गई। बताएं, आप करेंगे मुझसे शादी? वो उसी संजीदगी के साथ पूछ रही थी। आप खामोश क्यों हैं? हर सवाल का जवाब जरूरी होता है क्या? हाँ, जरूरी होता है, कम से कम इस सवाल का जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। उमर उसका चेहरा देखता रहा, फिर उसने मुस्तहकम अंदाज में कहा, नहीं। अलीसा की रंगत मुतगय्यर हुई, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। मैं जानती थी आपका जवाब यही होगा। मैं इतने हफ्तों से यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जुल्करनैन ने आखिर मुझसे शादी से इनकार क्यों किया। कोई तो ऐसी खामी होगी मुझ में कि उसने मुझे सिर्फ टाइम पास समझा, मुझसे मुस्तकिल ताल्लुक नहीं जोड़ा, और मैंने खुदकुशी सोचे समझे बगैर नहीं करना चाहिए। मैंने सब कुछ सोच कर वो पिल्स ली थी। आप जब से यहाँ आए हैं मुझे यही बताते रहते थे कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझ में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। आपको पता है, आप में और जुल्करनैन में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो भी मुझसे यही सब कहता रहता था, बस आपने उसकी तरह मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं किया। उसने कहा। अली साहब, उमर ने कुछ कहने की कोशिश की। आप मुझे बात करने दें, रोके नहीं। मुझ में कोई ऐसी खामी तो होगी जिसको कवर करने के लिए आप और जुल्करनैन मेरी आंखों पर सब अच्छा है की पट्टी बांधते रहे। ऐसा नहीं है, उमर ने मध्यम आवाज में कहा। ऐसा है, मुझ में कुछ तो अब नॉर्मल है, कोई कमी तो है। तुम में टीनेज इंपल्सिवनेस के अलावा कोई खामी नहीं है। उमर ने जैसे उसे यकीन दिलाना चाहा। लोगों को मेरे बारे में बात करने का बहुत शौक है। वो उमर की बात सुने बगैर बोलती गई। चाहे वो आप हो या फिर नाना, हर एक ने जिंदगी का मकसद अलीसा पर तबसरा करना बना लिया है। उमर कुछ कहते कहते रुक गया। मैं तंग आ गई हूं इस सब से। हर चीज की एक हद होती है। तुम्हें हम लोगों से शिकायतें हैं? उमर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। पता नहीं, वो हद दर्जा बेजार नजर आई। तुम कुछ अरसे के लिए अपने पेरेंट्स में से किसी के पास चली जाओ। क्यों जाऊं? वो यकदम हत्ते से उखड़ गई। तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा, खुद को बेहतर महसूस करोगी तुम। पेरेंट्स के पास जाकर खुद को बेहतर महसूस करूंगी मैं? मुझे उनकी जरूरत नहीं है। वो अगर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं तो मैंने भी उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मैं दोबारा कभी उन दोनों से मिलना नहीं चाहती। ठीक है, उनके पास मत जाओ, कहीं और चली जाओ, ग्रैनी के साथ। मुझे नानो के साथ भी कहीं नहीं जाना। ग्रैंडपा के साथ चली जाओ, उनके साथ भी कहीं नहीं जाना। अकेले जाना चाहती हो? मुझे नहीं पता, बार बार ऐसे ना कहें। वो अब उससे उलझ रही थी। क्या प्रॉब्लम है अलीसा? क्यों इस तरह कर रही हो? आप में से कोई भी मेरे प्रॉब्लम्स का अंदाजा नहीं कर सकता, क्योंकि आप में से कोई अलीसा सिकंदर नहीं है। ठीक है, हम में से कोई भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता, क्योंकि हम अलीसा सिकंदर नहीं हैं। मगर तुम खुद अपने साथ क्या कर रही हो? तुमने ये सोचा है मैं जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ? तुम ठीक नहीं कर रही। तुम अपनी जिंदगी और खुद को जाया कर रही हो। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मुझे करने दे। 4-5 साल बाद तुम कहाँ खड़ी होगी, क्या तुमने कभी ये सोचा है? उमर का लहजा एकदम नर्म हो गया। क्या जरूरी है कि 4-5 साल बाद भी जिंदा हूँ? इतनी ज्यादा जिंदगी मुझे क्या करनी है? उमर चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सका। ये ज्यादा जिंदगी है? ज्यादा, बहुत ज्यादा। पिछले 18 साल से मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्या मेरी किसी को जरूरत है? मेरे पेरेंट्स को? नहीं, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। नानो और नाना को? नहीं, उनके पास और बहुत से लोग हैं। शैला के पास भी और बहुत से फ्रेंड्स हैं। हर शख्स के पास मेरा नेमुल बदल है। फिर मेरी क्या जरूरत है? वो फिर उसी जहनी इंतशार का शिकार नजर आई। तुम्हारी जिंदगी में ये मीनिंगलेसनेस इसलिए है क्योंकि तुम अपनी जिंदगी को सोचे समझे बगैर गुजारने की कोशिश कर रही हो।
जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से देखोगी तो दुनिया के स्टेज पर तुम्हें अपनी जगह नजर आ जाएगी, मगर नेगेटिव तरीके से देखोगी तो तुम खुद को कहीं भी देख नहीं सकोगी। उमर ने उसे समझाने की कोशिश की। अलीसा पलकें झपके बगैर बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखती रही। तुम्हें एक बहुत लंबी और अच्छी जिंदगी गुजारनी है, पुरसुकून और बामकसद जिंदगी। उमर बोलता रहा। किस किस के लिए रोती रहोगी और कब तक? फिर एक दिन तो तुम्हें चुप होना ही है, मगर तब तुम इतना वक्त जाया कर चुकी होगी कि तुम कहीं भी खड़ी नहीं हो पाओगी। ज़हनी तौर पर तुम एक अंधी गली के आखिरी सिरे पर होगी। तब वापसी का रास्ता तुम भूल चुकी होगी और तुम्हारे आगे कोई रास्ता नहीं होगा। फिर तुम क्या करोगी? अलीसा भी बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखती रही। उमर उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। आप एक इंतहाई अजीब इंसान हैं। वो अलीसा से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। आप मुझे वो चीजें सिखाना चाहते हैं जो खुद आपको नहीं आती। उमर साकित रहा। जिंदगी के स्टेज पर आपकी जगह कहाँ है? क्या आप खुद ये जानते हैं? उमर कुछ बोल नहीं सका। अलीसा अब जैसे उसे खोजने की कोशिश कर रही थी। आपको पता है, बास दफा मुझे आप पर कितना तरस आता है। उमर का चेहरा सुर्ख हुआ। कितनी हमदर्दी महसूस होती है आपके लिए। वो इंतहाई बेरहमी से उसकी शख्सियत की परतें उतार रही थी। आप और मैं दोनों जिंदगी में एक ही जगह खड़े हैं, बस फर्क ये है कि आपको खुद को छुपाना आता है, मुझे नहीं आता। उमर को वो यकदम बहुत मैच्योर लगी। वो उसकी बात में मुदाखलत किए बगैर उसे देखता रहा। क्या आपने खुद हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? वो अब उससे पूछ रही थी। किस चीज के साथ? अपने पेरेंट्स की अलहदगी के साथ? वो कुछ नहीं बोला। अलीसा के होठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। और आप चाहते हैं मैं ये भूल जाऊं कि मेरे पेरेंट्स अपनी अलग दुनिया बसा चुके हैं। वो अब उसे तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। आप 10 साल के थे जब आपके पेरेंट्स में तलाक हुई। क्या आपने कुछ भी महसूस नहीं किया? क्या आपको कोई डिप्रेशन नहीं हुआ? वो अब उसको चैलेंज कर रही थी। फिर जहांगीर अंकल को नापसंद क्यों करते हैं आप? अपनी मम्मी की शक्ल देखने पर तैयार क्यों नहीं? अपने सौतेले बहन भाइयों का कभी नाम तक नहीं लिया आपने। तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो अलीसा? उमर का लहजा पुरसुकून था। अलीसा चिढ़ गई। सच, सिर्फ सच, वो सच जो आज तक आपने मुझे नहीं बताया। सच ये है कि मुझे अपने माँ बाप से नफरत है। सच ये है कि मैं आज तक उन दोनों को माफ नहीं कर सका। सच ये है कि मैं उन दोनों में से किसी की भी इज्जत नहीं करता। सच ये है कि मेरे सौतेले बहन भाई मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। सच ये है कि मुझे उन लोगों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि 16 साल पहले उन दोनों के दरमियान होने वाली अलहदगी की याद अभी भी एक गर्म सुलाख की तरह मेरे वजूद में उतर जाती है। वो बोलता जा रहा था। सच ये है कि तुम्हारी तरह मुझे भी दुनिया में अपने माँ बाप से ज्यादा कोई खुद गर्ज नहीं लगता। सच ये है कि तुम्हारी तरह मैं भी बहुत अरसा ये सब कुछ बहलाने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट के ज़ेरे इलाज रहा। सच ये है कि तुम्हारी तरह मैंने एक बार स्लीपिंग पिल्स खाकर खुदकुशी की कोशिश की। सच ये है कि अब भी तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आता। और सच ये भी है कि सब के बावजूद अब मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। क्या इतना सच काफी है या तुम कुछ और सच भी सुनना चाहती हो? उसका चेहरा ये सब बताते हुए इतना बेतासुर और लहजा मुतमईन था कि अलीसा को यूं लगा जैसे वो अपने बारे में बात करने के बजाय किसी दूसरे की बात कर रहा हो या फिर किसी एक्ट के डायलॉग्स स्क्रिप्ट देखकर पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुम्हें सिर्फ तकलीफ से बचाना चाहता हूँ, उमर ने संजीदगी से कहा। मैं इस रास्ते से पहले गुजर चुका हूँ, जानता हूँ कहाँ गड़ा है, कहाँ पत्थर, कहाँ पैर जख्मी हो सकते हैं, कहाँ घुटनों के बल गिरने का खदशा है। और मैं चाहता हूँ तुम उस रास्ते से गुजरते हुए वहाँ ठोकर ना खाओ जहाँ मैं खा चुका हूँ। वो चुपचाप उसे देखती रही। हम लॉस्ट जनरेशन है अलीसा। हमारे पीछे क्या था हम भुलाना चाहते हैं, हमारे आगे क्या है हमारे लिए ढूंढना मुश्किल है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमारे लिए है। उसे उमर की आवाज़ में अफसुर्दगी महसूस हुई। हम बड़े घरों में रहते हैं,
زندگی میں ان آسائشات سے محظوظ ہوتے ہیں جو اس ملک میں 98% آبادی کے پاس نہیں ہے۔ شاندار لباس سے لے کر بہترین اداروں میں ملنے والی تعلیم تک کوئی بھی چیز ہماری رسائی سے باہر نہیں ہوئی، لیکن جب سوال رشتوں کا آتا ہے تو ہمارے چاروں طرف ایسی تاریکی چھا جاتی ہے جس میں کچھ بھی ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اس زندگی سے باہر بھی کچھ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم انہی رشتوں کے ساتھ رہیں جو ہمیں مصنوعی لگتے ہیں۔ وہ بول رہا تھا، دنیا کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا جسے کھول کر ہم اس سے باہر نکل جائیں۔ اس نے علیزہ کا جملہ دہرایا۔ علیزہ نے سر جھکا لیا۔ دنیا کی صرف کھڑکیاں ہوتی ہیں جن سے ہم باہر جھانک سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ کھڑکیاں دنیا سے باہر کے منظر دکھاتی ہیں، بعض دفعہ یہ اپنے اندر کے منظر دکھانے لگتی ہیں، مگر رہائی اور فرار میں کبھی مدد نہیں دیتی۔ وہ جیسے فلسفہ بول رہا تھا۔ علیزہ کو حیرت ہوئی۔ اس نے عمر کو اس طرح کی باتیں پہلے کبھی کرتے نہیں سنا تھا۔ زندگی ذوالقرنین سے شروع ہوتی ہے، نہ اس پر ختم ہوتی ہے۔ ذوالقرنین تمہارے لیے وہ تجربہ ہے جس پر کبھی تم بہت ہنسو گی، یہ سوچ کر کہ کیا تم اس شخص کے لیے خودکشی کر رہی تھی۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ وہ اب لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، انسان چیزیں نہیں ہوتے۔ آپ نے کسی سے محبت کی ہے یا نہیں، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ آپ کو کسی نے میری طرح ریجیکٹ نہیں کیا ہوگا۔ اس طرح کسی نے آپ کے احساسات کا مذاق نہیں اڑایا ہوگا جیسا ذوالقرنین نے میرے ساتھ کیا۔ عمر اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ یہ غلط فہمی دور کر لو علیزہ، مجھے کس طرح اور کتنی دفعہ ریجیکٹ کیا گیا ہے اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتی، کیونکہ اس کا اندازہ خود مجھے بھی نہیں ہے۔ ریجیکشن انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ کبھی ہم کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، پھر کوئی ہمیں ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے تو بہت نارمل لینا چاہیے۔ تمہیں کسی دن بتاؤں گا کہ مجھے کتنی دفعہ ریجیکٹ کیا گیا۔ وہ اب بالکل نان سیریس نظر آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اب وہ علیزہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے محظوظ ہو رہا ہو۔ تم اتنی خوبصورت ہو کہ آج سے 5 سال بعد ذوالقرنین اور میرے جیسے بہت سے تمہارے لیے لائن میں لگے ہوں گے، اور تب تم کہو گی، نہیں، اس قسم کے لوگ نہیں چاہیے مجھے، ان سے بہتر چیز ہونی چاہیے۔ جیسے دکان پر جوتا ناپسند کرتے ہیں نا، بالکل ویسے۔ وہ کس کا مذاق اڑا رہا تھا علیزہ اندازہ نہیں کر سکی۔ اور علیزہ سکندر کا شوہر ایک بڑا خوش قسمت شخص ہوگا۔ اس نے بچوں کی طرح سر اٹھا کر دیکھا۔ عمر کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ عمر جہانگیر کی بیوی بھی ایک بہت خوش قسمت لڑکی ہوگی۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، نہیں، عمر جہانگیر کی کوئی بیوی کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے شادی میں سرے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عمر نے لاپرواہی سے کہا، کیوں؟ بس ویسے ہی، مجھے یہ آزادی اچھی لگتی ہے۔ بیوی سے خاصے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور میرے پاس مسائل کی پہلے بھی کمی نہیں ہے۔ یہ تو بڑی فضول بات ہے۔ علیزہ کو اس کی رائے پر اعتراض ہوا۔ نہیں، فضول بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ میں کسی کی بھی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لے سکتا، اور بیوی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ بہرحال اس موضوع پر دوبارہ کبھی بات کریں گے۔ فی الحال تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں واپس امریکہ جا رہا ہوں۔ اس نے بات کا موضوع بدل دیا۔ علیزہ کو ایک دھچکا لگا۔ کیوں؟ انٹرویو دے چکا ہوں میں، اب رزلٹ کا انتظار کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے مجھے، اور رزلٹ میں چند ماہ لگ جائیں گے، پھر ٹریننگ شروع ہوتے ہوتے 7-8 ماہ تو لگ ہی جائیں گے، اور اتنا لمبا عرصہ میں یہاں تو نہیں رہ سکتا۔ واپس جا کر سکون سے کچھ وقت گزاروں گا۔ وہاں میرے فرینڈز ہیں، ہو سکتا ہے چند ماہ کے لیے اسپین چلا جاؤں یا پھر انگلینڈ، لیکن کچھ چینج چاہتا ہوں۔ پاکستان میں اتنے ماہ ایک ہی طرح کی روٹین سے تنگ آ گیا ہوں۔ اس نے تفصیل سے اپنا پروگرام بتاتے ہوئے کہا، آپ مت جائیں۔ کیوں بھائی، کیوں نہ جاؤں؟ تمہیں یاد ہے جب میں یہاں آتا تھا تو شروع میں تم مجھے رکھنا نہیں چاہتی تھی؟ عمر نے اسے یاد دلایا۔ وہ کچھ خجل سی ہو گئی۔ تب اور بات تھی۔ اب کیا ہے؟ اب مجھے آپ کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ مجھے اچھا لگے گا آپ کا یہاں رہنا۔ مجھے واپس آنا ہی ہے، بس کچھ ماہ کی بات ہے، پھر یہیں لاہور میں ٹریننگ ہوگی، اور میں لاہور میں یہیں ہوں گا۔ عمر نے اسے تسلی دی۔ آپ کو بہت مس کروں گی۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے یہ کہ علیزہ سکندر مجھے مس کرے گی۔ میں سیریس ہوں،
اگر تم سائیکالوجسٹ سے دوبارہ اپنا علاج شروع کرواؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا. میں علاج کراؤں گی. علیزہ نے بلا توقف کہا. ٹھیک ہے، پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد یہاں واپس آ جاؤں گا. عمر نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. علیزہ نے کچھ بے جان انداز میں اس سے ہاتھ ملایا. تو کل ہم دوبارہ پہلے والی علیزہ سے ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ عمر نے اٹھتے ہوئے کہا. وہ مسکرا دی. کرسٹی کو تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں؟ عمر نے جاتے جاتے پوچھا. نہیں، میں خود اسے لے آتی ہوں. علیزہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی. امر بیر باب 36. نانو کی بات کا جواب دینے کے بجائے عمر نے اپنے سامنے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا موبائل اٹھا لیا. وہ اب کوئی نمبر ملا رہا تھا. علیزہ نے نانو کو دیکھا. وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں عمر کو دیکھ رہی تھی. اس خبر پر عمر کا رد عمل ان کے لیے غیر معمولی اور حیران کن تھا. وہ بار بار موبائل پر کچھ نمبر ڈائل کر رہا تھا مگر شاید رابطہ قائم نہیں ہو پا رہا تھا. اب اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ نظر آنے لگی. موبائل بند کر کے اس نے تقریباً اسے سینٹر ٹیبل پر پھینک دیا جو وہاں سے پھسلتا ہوا نیچے کارپٹ پر گر پڑا. اب وہ لاؤنج میں موجود ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا. علیزہ اور نانو خاموشی سے اس کی سرگرمیاں دیکھتی رہیں. انکل ایاز سے بات کرواؤ. وہ اب فون پر بڑی درشتی کے ساتھ کسی سے کہہ رہا تھا. آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے اس سے یقیناً یہی پوچھا گیا تھا جس کے جواب میں اس نے کہا میں عمر جہانگیر ہوں، ان کا بھتیجا. علیزہ نے یکدم اس کے چہرے کو سرخ ہوتے دیکھا. بات نہیں کرنا چاہتے وہ مجھ سے؟ فون دو تم انہیں. وہ بلند آواز سے کسی سے کہہ رہا تھا. میں انہیں فون نہیں دے سکتا، وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے. البتہ آپ کے لیے ان کا ایک پیغام ہے. دوسری طرف سے اسے اطلاع دی گئی. کیا پیغام ہے؟ اس کے ماتھے پر بل آ گئے. وہ کل لاہور آ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کل لاہور میں ہی رہیں، واپس نہ جائیں. وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن میں ان سے ابھی اور اسی وقت بات کرنا چاہتا ہوں. عمر نے پیغام سننے کے بعد کہا. یہ ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ اس وقت مصروف ہے. میں تھوڑی دیر بعد کال کر لوں گا. وہ تب بھی مصروف ہوں گے. کیا وہ ساری رات ہی مصروف رہیں گے؟ عمر کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا. ہو سکتا ہے. عمر نے فون پٹخ دیا. اس کے فون رکھتے ہی نانو نے اسے مخاطب کیا. کیا پریشانی ہے عمر تمہیں؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. اس نے اسی طرح جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا. ایاز کو کیوں بار بار فون کر رہے ہو؟ عمر نے ان کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا. علیزہ نے عمر کے چہرے پر پہلی بار تھکن دیکھی. انکل ایاز نے شہباز کا قتل کروایا ہے. علیزہ نے کچھ دیر بعد اسے کہتے سنا. کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون شہباز؟ نانو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. آپ نے ابھی ٹی وی پر جس جرنلسٹ کے قتل کی خبر سنی ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں. مگر ایاز کیوں کسی کو قتل کروائے گا؟ شہباز دوست تھا میرا. میں نے پاپا کے خلاف سارے ڈاکیومنٹس اس کو آج ہی فیکس کیے تھے. مجھے اندازہ نہیں تھا انکل ایاز اتنی آسانی اور اتنی جلدی اس تک پہنچ جائیں گے. نہیں، ایاز اتنی سی بات پر کسی کو قتل نہیں کروا سکتا. وہ تو قتل کروا ہی نہیں سکتا. نانو کو عمر کی بات پر یقین نہیں آیا. آپ کے بیٹے بیوروکریسی میں ایسے گینگ لیڈر ہیں جو خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. عمر کے لہجے میں تلخی تھی. کراچی کے حالات ویسے ہی خراب ہیں. وہاں اخبارات کے دفاتر پر حملے روز کا معمول ہے. یہ بھی ایسا ہی کوئی حملہ ہوگا. نانو نے عمر کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی. اخبارات کے دفاتر لاہور میں بھی ہوں اور وہ سچ چھپانے کی کوشش کریں گے تو ان پر اسی طرح حملے ہوں گے. ان کے ایڈیٹرز کو اسی طرح قتل کیا جاتا رہے گا. یہاں بات کراچی اور لاہور کی نہیں ہے، صرف اپنے چہرے پر چڑھے ہوئے ماسک کو اترنے سے بچانے کی ہے. پھر بھی ایاز ایسا نہیں کر سکتا. اسے کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ کسی کو قتل کروانے کی؟ سارا جھگڑا تو تمہارا اور جہانگیر کا ہے. وہ خود کو تم دونوں کے جھگڑے میں کیوں انوالو کرتا؟ یہ کام کسی ایجنسی کے آدمیوں کا ہے. اتنی دیدہ دلیری سے صرف وہی شہباز کے دفتر کو آگ لگا سکتے ہیں. اور انکل ایاز اس وقت انٹیریئر منسٹری میں ہیں. ایسی غنڈہ گردی وہی کروا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے پاپا کے کہنے پر ہی شہباز کو قتل کروایا ہو، مگر شہباز کو ٹریس آؤٹ صرف انکل ایاز ہی کروا سکتے ہیں. اور شاید وہ اس وقت یہ کام کروا چکے تھے جب انہوں نے فون پر مجھ سے بات کی تھی. پاپا کو اندازہ ہوگا کہ اخبار میں میرے بارے میں
یہ سب کچھ آنے پر میرا فوری رد عمل کیا ہوگا، اس لیے وہ پہلے ہی شہباز منیر کو ٹریس آؤٹ کیے بیٹھے تھے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں ان کے سمجھانے پر باز نہیں آؤں گا، اور جب وہ یہ بھی جان گئے کہ ڈاکیومنٹس شہباز تک پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر اسے مار دیا۔ مجھے اگر انکل سے بات کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی شک ہو جاتا کہ وہ شہباز کے بارے میں جانتے ہیں، تو میں کبھی شہباز کو وہ ڈاکیومنٹس نہ دیتا یا کچھ دن انتظار کر لیتا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ تم وقت سے پہلے نتائج اخذ کر لیتے ہو، اتنی بدگمانی ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ بھی اپنے باپ اور انکل کے بارے میں۔ نانو کو اس کی بات پر اب بھی یقین نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا عمر جذباتی ہو کر سوچ رہا ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ گرینی، میں اپنے خاندان کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ آپ صرف ماں بن کر سوچتی ہیں۔ آپ کو پاپا اور انکل ایاز یا کسی بھی دوسرے انکل کی کوئی خامی نظر نہیں آ سکتی، نہ آج نہ ہی آئندہ کبھی۔ مگر عمر، نانو نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر عمر نے ان کی بات کاٹ دی۔ انکل کل لاہور آ رہے ہیں، یہیں آپ کے سامنے میری ان سے ملاقات ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا آپ کا بیٹا کتنا معصوم ہے۔ عمر نے جیسے بات ختم کر دی۔ لاؤنج میں اب مکمل خاموشی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے تینوں کردار جیسے اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ تم آج رات یہیں رکو گے؟ نانو نے ایک لمبے وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔ ہاں، عمر نے مختصراً جواب دیا۔ علیزہ، عمر کا کمرہ کھلوا دو، ایک بار خود بھی دیکھ لو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ نانو نے اس بار علیزہ کو مخاطب کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر کافی کے مگ سمیٹ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ عمر کا کمرہ کھلواتے اور بیڈ شیٹ چینج کرواتے ہوئے وہ خود بھی بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اس کا ذہن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ انکل ایاز اس طرح کسی کا قتل کیسے کروا سکتے ہیں، اور وہ بھی اتنی معمولی سی بات پر۔ کیا چند خبروں کو شائع ہونے سے روکنا ان کے لیے اتنا اہم ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسانی زندگی کو ختم کرنا ضروری سمجھا؟ یا پھر یہ سب عمر کی بدگمانی اور غلط فہمی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ سب واقعی کسی کی غلط فہمی ہو سکتا ہے یہ سب واقعی کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہو۔ اس نے جیسے سوچتے سوچتے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے نانو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں کہ عمر وقت سے پہلے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے تو ہر ایک کے ساتھ اختلاف ہوتے رہتے ہیں، کسی بارے میں بھی اس کی رائے ٹھیک نہیں ہے۔ جو شخص ہر ایک کے بارے میں خراب رائے رکھتا ہو، اس کی رائے کو آخر کتنی اہمیت دی جا سکتی ہے، اور دینی بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے کمرے سے نکلنے والی تھی جب عمر وہاں آ گیا۔ کیا ریفریجریٹر میں پانی کی بوتل ہے؟ اس نے اندر آتے ہی پوچھا۔ نہیں، میں لا دیتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ کچن میں موجود فریج سے پانی کی بوتل نکال کر وہ جب واپس کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھا ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس نے پہلی بار عمر کو سگریٹ نوشی کرتے دیکھا تھا، مگر اسے حیرانی نہیں ہوئی۔ جو ڈرنک کر سکتا ہے وہ اسموکنگ تو یقیناً کرتا ہوگا۔ اس پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے اس نے سوچا اور روم ریفریجریٹر کی طرف بڑھ گئی۔ ریفریجریٹر کو آن کرنے کے بعد اس نے پانی کی بوتل اندر رکھی اور کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ علیزہ، عمر نے اس کو آواز دی تھی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ سکتی ہو؟ اسے تھپڑ مارے جانے والے واقعے کے بعد آج پہلی بار وہ اسے مخاطب کر رہا تھا۔ علیزہ کا دل چاہا وہ کہے نہیں، مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کی طرف آ گئی۔ اس سے کچھ فاصلے پر وہ بیٹھ گئی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا، عمر نے بلا توقف کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ عمر اب جیسے کچھ لفظ تلاش کر رہا تھا۔ میں تم سے معذرت کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا۔ علیزہ کو اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ اس نے عمر کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت سے یہ سب کہہ رہا تھا جب وہ اس معذرت کی توقع کرنا بھی چھوڑ چکی تھی۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مدھم آواز میں کہتے ہوئے اس نے عمر کے چہرے کو ایک بار پھر دیکھنے کی کوشش کی۔ تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ آپ کو ہاتھ اٹھانے پر افسوس ہے؟ نہیں، صرف تم پر ہاتھ اٹھانے پر افسوس ہے۔ وہ جان نہیں پائی اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے تھے۔ کیا اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس سے معذرت کر رہا تھا، یا پھر اسے یہ ملال ہوا تھا کہ وہ اتنے لمبے عرصے کے بعد اس سے معذرت کر رہا تھا؟ اس نے عمر کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔
کم از کم وہ اب اس کے سامنے بچوں کی طرح رونا نہیں چاہتی تھی۔ میں تم سے بہت پہلے معذرت کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے تم سے اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ شرمندگی؟ علیزہ نے سوچا، کم از کم تم وہ واحد ہستی ہو جسے میں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ علیزہ نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ عمر نے یہ جملہ اس سے کتنی بار کہا تھا، واحد ہستی۔ وہ اس بار کسی ایلیوژن کا شکار نہیں ہوئی۔ وہ اب خاموش تھا، شاید اس سے کچھ سننا چاہتا تھا۔ مجھے تھپڑ مارنا پسند کرو گی؟ علیزہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا وہ عمر سے کہے، تم بھی وہ واحد شخص ہو جس سے میں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ نہیں، اس نے بس اتنا کہا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ دھوئیں کے مرغولوں میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ عمر، آپ سول سروس چھوڑ دیں، اس نے اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ عمر کے چہرے پر اسے حیرانی نظر آئی۔ شاید وہ اس سے اس مشورے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ آپ کے پاس بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ہے، آپ واپس امریکہ چلے جائیں یا پھر انگلینڈ جہاں آپ پہلے کام کر رہے تھے۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیونکہ مجھے آپ کی پرواہ ہے۔ آپ خود کو ضائع کر رہے ہیں۔ سول سروس آپ کو آپ کی ساری خوبیوں سے محروم کر دے گی۔ اس نے عمر کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ کیا عمر جہانگیر میں کوئی خوبی ہے؟ 5 سال پہلے آپ ایسے نہیں تھے، مگر اب آپ… میں نہیں جانتی آپ کو خود اندازہ ہے یا نہیں، مگر آپ بدلتے جا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ واپس چلے جائیں، اس نے اصرار کیا۔ میں نہیں جا سکتا، اس نے نرم آواز میں کہا۔ کیوں؟ عمر نے ایک اور سگریٹ سلگا لیا۔ چند ہزار روپے کی یہ جاب آپ کے لیے اتنی بڑی ٹیمپٹیشن کیوں بن گئی ہے؟ بات اس جاب کی نہیں ہے، بات اس پاور کی ہے، اس اتھارٹی کی ہے جو یہ جاب مجھے دے رہی ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اس اتھارٹی کی؟ ضرورت ہے؟ کم از کم اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے مجھے اس اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ میرے ہاتھ میں طاقت ہوگی تو میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میں ابھی تک نہیں کر پایا۔ کچھ سالوں کے بعد انکل جہانگیر ریٹائر ہو جائیں گے، تب آپ کا اور ان کا مقابلہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ اس بے معنی مقابلے میں خود کو ضائع نہ کریں، پہلے ہی یہ سب کچھ چھوڑ دیں؟ وہ بڑے خلوص سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم ابھی بھی میچور نہیں ہو علیزہ۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، مگر اس میچورٹی کا کیا فائدہ ہے جو انسان کو ایک پرسکون زندگی گزارنے نہیں دے رہی؟ عمر نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہارا خیال ہے میں پرسکون نہیں ہوں؟ ہاں، آپ پرسکون نہیں ہیں۔ جو پرسکون زندگی گزار رہا ہو وہ ڈرنک نہیں کرتا، اسے اسموکنگ، یہ دونوں عادتیں آپ نے اب اختیار کی ہیں۔ وہ اسے قائل کرنا چاہ رہی تھی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو علیزہ۔ سول سروس میں آنے سے پہلے بھی میں اسموکنگ اور ڈرنک کرتا تھا، اس نے انکشاف کیا۔ میں 14 سال کی عمر سے ڈرنک اور اسموکنگ کر رہا ہوں۔ وہ کچھ بول نہیں پائی، وہ اب ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران کوکین بھی لیتا رہا، اس لیے ان چیزوں کا سول سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر 5 سال پہلے جب آپ یہاں آئے تھے تب بھی تو آپ ان دونوں چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے، علیزہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کرتا تھا، عادتاً نہیں، شوقیہ، مگر جب تک یہاں رہا اوائڈ کرتا رہا۔ علیزہ کو سمجھ میں نہیں آیا وہ اب کیا کہے۔ مگر تم ٹھیک کہتی ہو، میں پرسکون زندگی نہیں گزار رہا۔ وہ اب تیسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے اعتراف کر رہا تھا۔ مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ صرف اتھارٹی کے لیے آپ اپنی زندگی برباد کر دیں گے؟ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ واپس چلے جائیں، کم از کم یہ ساری ٹینشن تو ختم ہو جائے گی۔ کیا ملے گا واپس جا کر؟ کیا ہے باہر؟ تنہائی، مادہ پرستی؟ وہ عمر کی بات پر حیران ہوئی۔ 32 سال کی عمر میں کیا عمر اب بھی تنہائی سے خوفزدہ ہے؟ مادہ پرستی سے ڈرتا ہے؟ ایک جاب مل جائے گی، 2 کمروں کا ایک کابک جتنا اپارٹمنٹ، صبح سے رات تک ڈالرز اور پاؤنڈز کمانے کے لیے مشینی زندگی، کیونکہ ایک لائف سٹائل مینٹین کرنا ہے، کیونکہ زندگی کی وہ آسائشات چاہیے جن کے ساتھ میں بڑا ہوا ہوں۔ پینی اور سینٹ جمع کر کے بنایا ہوا بینک بیلنس، نوکروں سے محروم ایک ایسی زندگی جہاں پر اپنے جوتے پالش کرنے سے لے کر کھانا پکانے تک ہر کام مجھے خود کرنا پڑے گا۔
جہاں پر گھر میں کچھ مہمان آ جانے پر میری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ انہیں کہاں بٹھاؤں اور کہاں سلاؤں۔ تم تو اپنی ممی کے پاس جاتی رہتی ہو، اندازہ کر سکتی ہو وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ مگر سب کچھ ہمیشہ ایسا تو نہیں رہے گا، کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ وہاں سیٹل ہو جائیں گے، علیزہ نے کمزور آواز میں کہا۔ ہاں، ساری جوانی روپیے کے پیچھے بھاگنے کے بعد بڑھاپے میں میرے پاس اتنا روپیہ ضرور جمع ہو جائے گا کہ میں کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی عیش کر سکتا ہوں۔ عیش؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ مگر یہ سب کچھ تو نہیں ہوگا، یہ الزامات، وہ سب کچھ جو آپ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، وہ تو نہیں کرنا پڑے گا۔ مگر وہاں میرے پاس وہ آسائشیں نہیں ہوں گی جو یہاں ہیں، اور یہ سب کچھ میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ویسے ہی میں ان سب سہولتوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ ان 5 سالوں میں اتنا کچھ بنا لیا ہے میں نے، پاکستان سے جا کر اگلے 10 سالوں میں بھی نہیں بنا سکتا۔ مگر ضمیر پر بوجھ لے کر زندہ رہنا آسان ہے؟ ضمیر؟ وہ ہنسا۔ اس نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی وہ کس پر ہنس رہا تھا۔ اس صدی میں ضمیر کو لے کر کون پھیرے گا اپنے ساتھ؟ کم از کم میرے جیسا شخص نہیں جس کی پرورش حرام پر ہوئی ہو، جس کے خون میں حرام کی اتنی آمیزش ہو چکی ہو کہ نہ حلال کھا سکے نہ کما سکے۔ ضمیر کا کوئی بوجھ نہیں ہے علیزہ میرے کندھوں پر۔ وہ اس سے پہلی بار بے بس نظر آ رہا تھا۔ ضمیر اگر اس صدی میں بھی کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو اس کا وہ حال ہوتا ہے جو شہباز منیر کا ہوا۔ علیزہ کو اس کے چہرے پر کچھ سائے لہراتے ہوئے نظر آئے۔ وہ اب ایک اور سگریٹ سلگا رہا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے بیٹا پیدا ہوا اس کے ہاں، ابھی اس نے نام نہیں رکھا تھا اس کا۔ وہ اب جیسے اعتراف کر رہا تھا، پچھلے 10 سال سے میری دوستی تھی اس کے ساتھ۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا رہا۔ ڈگری لینے کے بعد اگلے دن منہ اٹھا کر پاکستان آ گیا۔ اسکالرشپ مل رہا تھا مزید تعلیم کے لیے، نہیں لیا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ یونیورسٹی سے جاب کی آفر ہوئی، یہاں نہیں کرنی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کھڑکی کے پاس کیوں چلا گیا تھا۔ اس کی آواز اب بھرانے لگی تھی۔ وہ اب رک رک کر بات کر رہا تھا۔ جس سے محبت کی، اس سے شادی بھی نہیں کی۔ اس کے ساتھ کیلیفورنیا میں پڑھتی تھی وہ لڑکی، اس کے ساتھ پاکستان آنے کو بھی تیار تھی۔ میں نے اس سے کہا پاکستانی لڑکی ہے، تمہارے ساتھ پاکستان جا کر ایڈجسٹ ہو جائے گی، پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا ایڈجسٹ نہیں ہوگی، 2 ماہ رہے گی، 4 ماہ رہے گی، 6 ماہ بعد شور کرے گی واپس جانا ہے، پھر یہ بتانا شروع کر دے گی کہ میں امریکہ میں کتنا کما سکتا ہوں اور پاکستان میں کتنا کما رہا ہوں، پھر روئے گی اور کہے گی میں اسے تکلیف دے رہا ہوں اور میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ یہ وہاں جا کر روئے گی تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، پھر شاید اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر واپس آ جاؤں، اور یہ سب میں نہیں چاہتا۔ بہتر ہے کل رونے کے بجائے آج رو لے، گالیاں دے لے مجھے، پھر آرام سے اپنی زندگی شروع کر لے گی۔ میں بھی پاکستان جا کر کچھ عرصے کے بعد وہاں کی کسی لڑکی سے شادی کر لوں گا، اور کچھ بھی ہو کم از کم وہ پاکستان چھوڑنے کے بارے میں نہیں کہے گی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ علیزہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ ایک ہی جملہ ہوتا تھا اس کی زبان پر، پاکستان جانا ہے، ضرورت ہے میرے ملک کو میری۔ اس کے فادر بھی جرنلسٹ ہیں اور اس کی اس برین واشنگ کے ذمہ دار بھی۔ میں نے 3 نیوز پیپرز کے ایڈیٹرز سے کانٹیکٹ کیا پاپا کے بارے میں وہ سارے ثبوت شائع کروانے کے لیے۔ 3 بڑے نیوز پیپرز جن کا دعویٰ ہے کہ وہ سچ کے علاوہ کچھ شائع نہیں کرتے۔ تینوں کے ایڈیٹرز نے معذرت کر لی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ جہانگیر ماس کے بارے میں خبر شائع کرنے کے لیے جس حوصلے اور جرأت کی ضرورت تھی وہ ان میں نہیں تھی۔ سچ کے نام نہاد علمبرداروں کے پاس پھر مجھے شہباز منیر یاد آیا، اور اب مجھے پچھتاوا ہے کہ کاش میں اسے وہ سب کچھ نہ بھجواتا، یا پھر وہ بھی دوسروں کی طرح انکار کر دیتا تو شاید آج زندہ ہوتا۔ خبروں کا کیا ہے، صرف خبریں لگنے سے کسی ملک کی تقدیر نہیں بدلا کرتی، مگر وہ ایسا نہیں سوچتا تھا۔ ضمیر تھا نا اس کے پاس، اس لیے، اور اس ضمیر نے اسے موت دے دی۔ وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے۔ کیا اسے یہ بتا دے کہ نانو کی طرح اسے بھی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ایاز انکل نے اتنی معمولی بات پر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا؟ مگر عمر کے لہجے کا اعتماد اور یقین ہمیشہ کی طرح اس کی رائے کو متزلزل کر رہا تھا۔ عمر، کیا آپ کو یقین ہے کہ انکل ایاز؟ علیزہ نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عمر ایک گہری سانس لے کر پلٹا۔
کچھ کہے بغیر وہ ایک بار پھر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ علیزہ نے اپنا سوال نہیں دہرایا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ وہ اب بھی خاموش تھا۔ علیزہ کو یکدم یوں لگا جیسے وہ ذہنی طور پر کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ وہ پریشان تھا، وہ الجھا ہوا تھا، یا پھر وہ اپنے لیے آگے کی حکمت عملی طے کر رہا تھا۔ علیزہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ اگلی صبح ہمیشہ کی طرح تھی۔ عمر دیر سے اٹھا تھا۔ ناشتے کی میز پر تینوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ ناشتہ کیا۔ 12 بجے کے قریب علیزہ نے پورچ میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ عمر لاؤنج میں نیوز پیپرز دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ نانو بھی اس کے پیچھے نکل گئیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے انکل ایاز اور جہانگیر انکل کے ساتھ نانو اور عمر کو دوبارہ لاؤنج میں آتے دیکھا۔ عمر کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت تھی، جب انکل ایاز اور انکل جہانگیر بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد وہ لاؤنج سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ نانو نے اسے دوپہر کا کھانا اپنی نگرانی میں تیار کروانے کا کہا تھا۔ عمر اور نانو لاؤنج میں ہی تھے۔ کچن میں ان سب کے درمیان ہونے والی گفتگو آسانی سے سنی جا سکتی تھی، اور وہ چاہتے ہوئے بھی لاؤنج سے آنے والی آوازوں کو نظر انداز نہیں کر سکی۔ جہانگیر انکل کے برعکس انکل ایاز کا بات کرنے کا ایک مخصوص انداز تھا۔ وہ بہت نرمی سے بات کرتے تھے اور ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ موجود رہتی تھی، اور یہ مسکراہٹ کئی بار سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے لیے خاصی صبر آزما ثابت ہوتی تھی۔ وہ بہت لائٹ موڈ میں بات کیا کرتے تھے اور اکثر بے معنی اور بے مقصد باتوں سے گفتگو کا آغاز کرتے تھے۔ اس وقت بھی اندر یہی ہو رہا تھا۔ بلو کلر بہت سوٹ کرتا ہے تمہیں، وہ عمر سے کہہ رہے تھے۔ کیوں جہانگیر، یہ عمر کچھ زیادہ ہینڈسم نہیں ہو گیا؟ یا پھر اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو گیا ہے؟ میں نے کچھ شرٹس منگوائی ہیں چند دنوں پہلے، ابھی واپس اسلام آباد جاتے ہی تمہیں بھجواؤں گا، وہ انتہائی خوشگوار انداز میں کہہ رہے تھے۔ اسلام آباد سے یہی بتانے آپ یہاں آئے ہیں؟ عمر نے کسی تمہیدی گفتگو کے بغیر کہا۔ ارے نہیں یار، تمہارے لیے آئے ہیں۔ بچوں والی حرکتیں شروع کر دی ہیں تم نے۔ میں جہانگیر کو خاص طور پر ساتھ لے کر آیا ہوں کہ بھائی طے کرو اپنے پرابلمز، کیوں ساری فیملی کو مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ اب یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، جو کچھ کہنا ہے کہو، مگر بات ختم کرو۔ ممی لنچ میں کیا بنوا رہی ہیں؟ ایاز حیدر نے کمال مہارت کے ساتھ ایک موضوع سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے پر آتے ہوئے کہا۔ وہ یوں ظاہر کر رہے تھے جیسے اس جھگڑے کی سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اور وہ در حقیقت کسی فیملی گیٹ ٹوگیدر میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے؟ انکل ایاز نے کچھ چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ شہباز کو قتل کروایا ہے آپ نے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ تمہاری ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ انکل جہانگیر نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، عمر نے درشتی سے انہیں ٹوک دیا۔ نانو کو انکل جہانگیر کے اس اعتراف سے جیسے شوق لگا تھا، اور کچھ یہی حال کچن میں موجود علیزہ کا تھا۔ عمر کے قیاس صرف قیاس نہیں تھے۔ تم کتے کی وہ تم ہو جو ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے۔ یہاں تمہارے پاس میں کوئی منت سماجت کرنے نہیں آیا۔ تمہارے جیسے معمولی جونیئر افسر کی اوقات کیا ہے میرے سامنے؟ تمہارا دل چاہے تو کسی دوسرے شہباز منیر کی خدمات حاصل کر لینا اور نتیجہ دیکھ لینا۔ اس کی بات کے جواب میں جہانگیر ماز نے بے حد سرد اور تلخ لہجے میں اس سے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمر کچھ کہتا، انکل ایاز نے بروقت مداخلت کی۔ کیا فضول باتیں شروع کر دی ہیں تم نے جہانگیر؟ میں تمہیں یہاں عمر سے لڑنے کے لیے نہیں لایا ہوں۔ عمر، تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، عمر نے ان کی بات کے جواب میں کہا۔ آپ نے شہباز کو قتل کیوں کروایا؟ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ آپ کتنے لوگوں کو قتل کروائیں گے؟ ڈاکیومنٹس تو اب بھی میرے پاس ہیں، میں کل کسی اور نیوز پیپر کو دے دوں گا۔ آپ مجھ پر کتنی نگرانی کروا سکتے ہیں؟ کیا ڈاکیومنٹس ہیں تمہارے پاس؟ جہانگیر کے کچھ فورن اکاؤنٹس کی تفصیلات، کچھ اور ڈیلز کی تفصیلات؟ بس۔ ایاز حیدر کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ میرے پاس تمہارے سارے اکاؤنٹس کی تفصیلات ہیں۔ ان کو کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ جب اپنا حصہ لے چکے ہو تو اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں یقین تو دلا رہے ہیں کہ انکوائری بھی شروع نہیں ہونے دیں گے۔ آپ یہاں مجھے دھمکانے آئے ہیں؟ اس بار عمر نے بلند آواز میں کہا، اور علیزہ نے انکل ایاز کو جواباً اس سے بھی بلند آواز میں بولتے سنا۔ میرے سامنے گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جہانگیر نہیں ہوں کہ تمہاری بکواس اور بدتمیزی برداشت کر لوں گا۔ آواز کو آہستہ رکھ کر بات کرو۔
50 سال سے میرے خاندان نے جو عزت بنائی ہے اسے تم جیسے بیوقوف شخص کے ہاتھوں تباہ ہونے تو میں نہیں دوں گا۔ کل بھی تمہیں خاصا سمجھانے کی کوشش کی میں نے، آج بھی صرف تمہارے لیے جہانگیر کو یہاں لے کر آیا ہوں، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ بڑے خاندان اپنا نام اور وقار برقرار رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں مانگتے ہیں، اور خاندان کا نام بچانے کے لیے شہباز منیر کی جگہ عمر جہانگیر بھی ہو سکتا ہے۔ اس خاندان کو عمر جہانگیر کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بات تم اچھی طرح یاد رکھو۔ علیزہ نے ایاز انکل کو بلند آواز میں اس طرح بات کرتے پہلی بار سنا تھا۔ بلند آواز اس کے لیے اتنی حیران کن نہیں تھی جتنا ان کا غصہ تھا۔ اس کا خیال تھا عمر جواباً زیادہ تلخ اور بلند آواز میں بات کرے گا، شاید وہ چاہتی بھی یہی تھی، مگر اس کی توقع کے برعکس لاؤنج میں اب بالکل خاموشی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، عمر چپ کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے سوچا۔ عمر اگلے کئی منٹ خاموش رہا۔ میرے خاندان کا نام میرے لیے کسی فخر کا باعث نہیں ہے۔ تمہارے لیے اس نام کی کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن بیوروکریسی میں اس خاندان کا نام ہی تمہیں بچائے ہوئے ہے، ورنہ تمہارے جیسے سینکڑوں افسر یہاں رلتے پھرتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے خاندان ہوتا ہے نہ ہی دولت، صرف محنت ہوتی ہے یا پھر قابلیت، اور یہ دونوں وہ پر ہیں جو بیوروکریسی کے آسمان پر پرواز کرنا نہیں سکھاتے۔ علیزہ نے اس بار انکل ایاز کو قدرے ہلکے لہجے میں بات کرتے سنا۔ جن عہدوں پر تم رہ چکے ہو وہاں کام کرنے کے لیے لوگ عمریں گزار دیتے ہیں، باقی باتوں کو تو چھوڑو۔ یہ جو فورن سروس کے چھلانگ لگا کر تم فورن پولیس سروس میں آ گئے ہو، اس میں کتنے رولز اور ریگولیشنز حائل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہوگے۔ عمر ان کی بات کے جواب میں ایک بار پھر خاموش رہا۔ علیزہ کو مایوسی ہوئی۔ رات کو جس طرح وہ شہباز کے بارے میں جذباتی ہو رہا تھا، اب اس کے لہجے میں اس افسردگی یا جذباتیت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ لاؤنج میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے اندر کچھ سرگوشیاں سنی۔ اب مدھم آواز میں انکل ایاز اور عمر کے درمیان کچھ بات ہو رہی تھی۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ بات سن سکتی تھی نہ سمجھ سکتی تھی۔ اسے تجسس ہو رہا تھا، آخر انکل ایاز اب عمر سے کیا کہہ رہے تھے جو وہ اتنی خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں وہ میگزین جوائن کرنا چاہتی ہوں جس کے بارے میں تم اس دن بتا رہی تھی۔ اس دن شام کو وہ شہلا سے فون پر بات کر رہی تھی۔ یہ یکدم تمہیں میگزین کیسے یاد آ گیا؟ شہلا نے کچھ حیران ہو کر دوسری طرف سے پوچھا۔ بس ویسے ہی میں گھر بیٹھے بیٹھے بور ہونے لگی ہوں، اس لیے سوچا کہ کچھ کیا جائے۔ اس نے کہا، مگر یار میں تو کوئی NGO جوائن کرنے کا سوچ رہی تھی، آخر ہمارے سبجیکٹ کا تعلق تو ایسے ہی کاموں سے بنتا ہے، یہ جرنلزم بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ شہلا نے اپنا پروگرام بتایا۔ تو ٹھیک ہے تم NGO جوائن کر لو، مگر میں تو یہ میگزین ہی جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن پہلے تو تمہارا ارادہ بھی NGO کے لیے کام کرنے کا ہی تھا۔ ہاں پہلے تھا لیکن اب نہیں۔ کیوں، اب کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ کہیں تمہارے کزن نے پھر تمہیں کوئی لیکچر تو نہیں دیا؟ شہلا فوراً مشکوک ہوئی۔ نہیں، عمر نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ پھر؟ بس میں نے خود ہی اپنا ارادہ بدل دیا۔ NGO کے لیے بھی کام کرنا چاہتی ہوں لیکن ابھی نہیں، رزلٹ آنے کے بعد۔ یار تم نے تو میرا پروگرام بھی ڈاوا ڈول کر دیا ہے۔ کیوں، تمہارا پروگرام کیوں ڈاوا ڈول ہوا ہے؟ تم جانتی ہو مجھے ہر کام تمہارے ساتھ کرنے کی عادت ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میگزین جوائن کر لو اور میں NGO کے ساتھ دھکے کھاتی پھروں؟ تو پھر تم بھی میگزین جوائن کر لو، انجوائے کرو گی۔ ویسے بھی فیشن میگزین ہے، کام دلچسپ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتی ہوں۔ شہلا نے حامی بھری۔ سوچو مت، بس کل چلتے ہیں وہاں، علیزہ نے کہا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، اس سے پہلے کہ وہ جابز کسی اور کو مل جائیں ہمیں وہاں بات کر لینی چاہیے۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جاب نہ بھی ملی تو کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گی، پاپا کے اتنے تعلقات ضرور ہیں۔ شہلا نے اسے تسلی دی۔ جو جاب تعلقات استعمال کر کے ملے وہ بھی کوئی جاب ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہم اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے یہ جاب حاصل کریں، علیزہ نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہے یار، چلو اپنی صلاحیتیں استعمال کر لیتے ہیں۔ پھر کل کتنے بجے آؤں؟ شہلا فوراً مان گئی۔ 9 بجے میری طرف آ جاؤ، یہاں سے اکٹھے چلیں گے۔ علیزہ نے پروگرام سیٹ کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ پیپر سے فارغ ہونے کے بعد آج کل وہ گھر پر ہی تھی۔
اور کچھ دن پہلے شیلا نے اسے ایک فیشن میگزین سے نکلنے والی کچھ جابز کے بارے میں بتایا تھا۔ علیزہ نے فوری طور پر اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ اسے جرنلزم کا شعبہ کبھی بھی اتنا پسند نہیں آیا تھا کہ وہ اسے اپنانے کا سوچتی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ رزلٹ آنے کے بعد کسی اچھی NGO کے ساتھ منسلک ہو کر کام کرے گی، مگر شہباز منیر والے واقعے کے بعد یکدم ہی اسے جرنلزم میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس نے شہلا کو فون کر کے اس جاب کے بارے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نانو کا اس قدم کے بارے میں کیا رد عمل ہوگا، مگر پچھلے بہت سے سالوں سے وہ آہستہ آہستہ اپنے بہت سے فیصلے خود کرنے لگی تھی۔ خاص طور پر نانا کی ڈیتھ کے بعد نانو نے اس کی زندگی میں پہلے کی طرح مداخلت کرنا چھوڑ دی تھی۔ اسے نانو کی طرف سے کسی مخالفت کی توقع نہیں تھی، اور اگر نانو مخالفت کرتی تو بھی انہیں قائل کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔